नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके देता है और हम पे एक बड़ा फ़ज़ल जैसे उसने पूरी दुनिया पे किया और ईमानदारों के साथ ख़ास तौर पे उसने अपने फ़ज़ल को जारी और सारी रखा हुआ है। उसी फ़ज़ल में हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम ईमान में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम ईमान का सफ़र आज फिर से हम आपके सामने जो पेश करने को है, इसीलिए है कि ईमान के सफ़र में हम सब मिल के उस तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं जिस तौर पे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम बढ़ें। और खुदावंद चाहता है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में हम उस ईमान की हद को छू लें जहाँ पे खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए एक बेहतर और हमेशा की ज़िंदगी रखी है और उस आसमान की बादशाहत में दाखिल हों जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और उससे पहले यीशु मसीह नासरी के साथ 1000 साला बादशाहत में हम उसके साथ मिल के हुक्मरानी करें और फिर खुदावंद अपने खुदा के पास उस आसमानी बादशाहत में दाखिल हों। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से हम आखिर ज़माना के ऊपर, एंड टाइम्स के ऊपर, बुक ऑफ रेवलेशन जो मुकाशवा की किताब खुदा ने ख़ास तौर पे अपने खादम यूहन्ना आरिफ को, यीशु मसीह के शागिर्द यूहन्ना आरिफ के मार्फत हम तक पहुंचा दी। हम उसके ऊपर बात करते हुए हमने बहुत से प्रोग्राम किए आखिर ज़माना के ऊपर। और जैसे खुदा ने इस बात को मेरे दिल में डाला कि पहले हम इस बात को जानें कि आखिर ज़माना में क्या होगा और फिर हम कलीसियाओं की तरफ आएँ कि कलीसिया को अब कैसे तैयारी करनी है और कैसे इन बातों के लिए तैयार होना है। और आप जानते हैं कि पिछले बहुत से हमने प्रोग्राम पास्टर तहसीन गुल खान के साथ ख़ास तौर पे किए और हमने कुछ आखिरी हमारे इस प्रोग्राम मुकाशवा के रह गए हैं जिनको हमने अभी करना है। एंड के हमारे चंद प्रोग्राम हैं और वो हमारी ख्वाहिश है कि हम पास्टर तहसीन के साथ ही करें। इसलिए इस सीरीज़ को, ये जो ख़ास तौर पे कलीसियों के ताल्लुक़ से है और 7 कलीसियों के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और इस सीरीज़ में मेरे साथ पास्टर तसव्वुर सैमुअल मौजूद हुआ करेंगे और उनके साथ मिलके हम ये 7 कलीसियों के ताल्लुक़ से बात करेंगे। लेकिन आज हम पहले बात करेंगे खुदा के इस बड़े प्लान के लिए कि खुदा का वो क्या प्लान था और खुदा ने क्यों 7 कलीसियों के साथ जो है वो मुखातिब हुआ। और हम इस बात को ख़ास तौर पे जानते हैं कि, और इस बुक से ख़ास तौर पे बुक ऑफ रेवलेशन से और मुकाशवा की किताब से हम ख़ास तौर पे इस चीज़ को समझते हैं कि खुदा का अव्वल मंसूबा द प्रायोरिटी ख़ास तौर पे खुदा की कलीसिया रही है, मसीह की प्रायोरिटी कलीसिया रही है। और यीशु मसीह ने कलीसिया को इसीलिए अपनी दुल्हन भी कहा है और कलाम में ये आया है कि वो आएगा, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब और हम जो उसकी दुल्हन हैं, हम अपने आप को तैयार कर लें और ये तैयारी उस तौर पे हो जैसे कलाम हमें समझाता है, कलाम हमें बताता है। और इसीलिए ये किताब ख़ास एक अहमियत रखती है। और ये किताब, आप इस बात को जान के पहले भी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी शायद इसको जानते कि ये वो किताब है। और इस किताब का जो आज चैप्टर, हम पहला चैप्टर ख़ास तौर पे जिस पे हम बात करेंगे मुकाशवा की किताब के ऊपर, और ये ख़ास तौर पे खुदा के मुँह की बातें, खुदा ने डायरेक्ट बातें जो की हैं, खुद की हैं, ये वो बातें इसमें हम तक हैं। यीशु मसीह की बातें हम तक हैं इसमें डायरेक्टली। और यूहन्ना आरिफ जो यीशु मसीह का शागिर्द था, वो एज अ विटनेस से लिख रहा है, वो एज अ अथॉरिटेटिव फिगर के तौर पे नहीं, अथॉरिटी इख्तियार बा इख्तियार कोई मुनसफ होते हुए नहीं लिख रहा, बल्कि एक शाहिद होते हुए, विटनेस होते हुए इसको वो लिख रहा है, क्योंकि ये बातें उस तक पहुंचाई गई और उसको कहा गया कि ये
कलीसियाओं को पहुंचा दें। और आज हम बात जब कर रहे हैं आखिर ज़माना और साथ कलीसियाओं पे, तो आप इन प्रोग्रामों में हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत कलाम की बातें और खूबसूरत खुदा की बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, और आप यकीनन इन बातों के वसीला से बरकत पाएंगे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में, जैसे मैंने बताया, मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। मेरे साथ पहले भी शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। पास्टर तसव्वुर, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। आप इस ताल्लुक से या अपने ताल्लुक से भी मज़ीद कुछ बताना चाहें, और फिर इस ओपनिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने मुझे फिर दावत दी कि मैं आ सकूं और आज दोबारा कलाम पे हम गुफ्तगू कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और बतौर ख़ास टॉपिक जो आपने चुना है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की आवाज़ है, और हम सब की और कलीसिया की ये बहुत ही ज़्यादा कह लें ज़रूरत है कि हम चर्च के इस खूबसूरत जो कलाम चर्च के हवाले से जो लेटर्स लिखे गए हैं उन पे गौर व हौस कर सकें। मेरा तारफ़ तो आपने करवा दिया। तसव्वुर सैमुअल मेरा नाम है, मैं विटन बैप्टिस्ट चर्च में पादरी हूँ और खुदा की खिदमत करता हूँ। पाकिस्तान में एक बाइबल स्कूल है, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। ये मेरा मुख्तसर सा तारफ़ है। सबसे बड़ा तारफ़ ये है कि खुदा ने हमें इंजील का पैगाम दिया है। दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग वी फील प्राउड ऑफ। जी, तो अब सॉरी, जो मैं कहता आपने किताब पे बात कर दी। और डॉक्टर साहब, एक बात है कि ये बाइबल की आखिरी किताब है, 66वीं बुक है, और हम जानते हैं कि इंसान होते, हम कहते हैं जब कोई बंदा आखिरी बातें करता है तो वो बड़ी ज़रूरी बातें होती हैं, बड़ी अहम बातें होती हैं। इस किताब में इतनी ज़रूरी बातें और अहम बातें हैं कि यहाँ तक लिख दिया गया पहली आयत में कि जो पढ़ता है वो मुबारक है, उसके साथ बरकत का वादा कर दिया गया है, हद तक उसके लिए भी जो पढ़ता है। तो इसलिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा अहम है, और मेरी जो है वो बड़ी ख्वाहिश है, दुआ है कि हम सब इस किताब को बड़े गौर, सारी बाइबल को ही बिलअमूम और इस किताब को बिलखसूस बड़ी अकीदत के साथ पढ़ें, और इसमें हम सब के लिए और ख़ासकर कलीसिया के लिए बड़े ही अहम पैगामात और मैसेजेस हैं। और मज़े की बात यह है कि 2000 साल पहले यूहन्ना आरिफ ने ये सब कुछ इल्हाम से रकम किया, लिखा, लेकिन पैगाम आज भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है हम सब पर। और आज के ज़माने के लिए इसको पढ़ते ऐसा लगता है कि हम सबको इनफरादी तौर पर और चर्च को और कलीसिया को मजमूई तौर पर इस पैगाम की बड़ी ज़रूरत है। जो हम आगे जाएंगे तो फिर ये पैगाम खुल के आएगा और इसकी बरकत की खुशबू सब तक। आमीन आमीन। यकीनन इसकी, मैं जब इसको देख रहा था, कल भी बैठा हुआ और आज भी इस पे जब गौर कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि ये खुदा की रूह से, वहाँ पे लिखा है, यूहन्ना आरिफ कहता है कि मैं रूह में आ गया। अब रूह में आ जाने से जो ख़ास बात इसमें एक जो मैं समझता हूँ, और जो मैं समझता हूँ मैं अपने नाज़रीन को भी हमें बताना और समझाना बड़ा ज़रूरी है कि ये कोई ख्वाब नहीं था, ये कोई ऐसी नींद की हालत में बात नहीं थी, ये कोई वो नहीं था कि जो ऐसी कुछ चीज़ शायद हो गई, लेकिन ये खुदा का एक ख़ास मंसूबा और खुदा का ख़ास प्लान अपने बंदा को दिखाने का। और खुदा की रूह को लिखा है कि और मैं रूह में आ गया, यानी कि खुदा की रूह ने उसे जो है वो घेर लिया। और फिर खुदा का रूह उसको क्या कहता है कि लिख, और ये लिखने को कहा। और जब लिखने को कहा तो इसका मतलब यही था कि ये किसी तरह भी कोई चीज़ मिस आउट ना हो जाए। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना ये अहम है ये इस सारी किताब की जो तालीम इसमें दी गई है, जो बातें मुकाशवा की किताब में लिख दी गई हैं और बताई गई हैं हमारे लिए। और ये जो मुकाशवाती सफ़र है, इस पे जब ये यूहन्ना आगे बढ़ रहा है तो वो खुद भी जो है परेशान सा भी हुआ है शुरू में, उसकी हालत, क्योंकि ये उसके लिए कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। जबकि एकदम खुदा उसको जो है लेके जा रहा है एक ऐसे माहौल में, पाक रूह के माहौल में, और पाक रूह के वसीला से वो उसको एक सारी बातें आइंदा आने वाली, और लिखा है पहले बाप और पहली आयत में कि वो बातें, यीशु मसीह का मुकाशवा जो यूहन्ना आरिफ को दिया गया, ताकि वो बातें जिनका जल्द होना ज़रूर है, तो वो दिखा रहे। अब एक जो बात इस पे मैं चाहूँगा आप ज़रूर कमेंट करें। ये वो वक्त था पतमस के जजीरा में
پالوس جو یوحنا عارف ہے وہ قید کیا گیا ہے. وہ کیوں قید کیا گیا ہوا ہے؟ انجیل کی منادی کرنے پہ، مسیح کا جو کلام ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے میں، اس خوشخبری کے پیغام کو آگے لے کے جانے کے لیے وہ قید کر دیا گیا ہے. اور پھر وہ اتنی دور پھینک دیا گیا ہے. یہ وہ جگہ تھی پتمس کا جزیرہ جو تھا، اور جو ہے ابھی بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہ جگہ تھا جہاں کرمنلز کو، جو مجرموں کو، خطرناک لوگوں کو ڈال دیا جاتا تھا، جن کو وہ نہیں چاہتے تھے کسی طرح کا وہ دنیا کے ساتھ رابطہ رکھیں. اور بائبل کا خوف ابلیس کو اور ابلیس کے پیروکاروں کو اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور پھینک دو، اور وہاں پہ پھینک دو جہاں سے اس کی آواز ہم تک نہ پہنچے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آواز دنیا تک پہنچی. آپ اس پہ ضرور تبصرہ جی، آپ نے بڑی خوب. I will just add a few words to what you already said. دیکھیں، پہلی بات جو ہم کہتے تھے نا ہمارے دور میں، ہمارے ملک میں بھی اور انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں اسے کالے پانی بھیج دیا گیا تھا نا، تو یہ اس کو جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا. اور ہر انسان کی زندگی میں یہ جو پتمس کے جو ٹاپو ہے اس کا تجربہ ہوتا ہے. یعنی بہت سے لوگ زندان میں ڈالے گئے، قید خانے میں ڈالے گئے. جان بنین کی مشہور کتاب پلگرمز پروگرس، وہ جیل میں تھے نا جب انہوں نے لکھی. پولس کے خطوط جو ہیں پریزن لیٹرز، ایپیسلز کہتے ہیں، انہوں نے جیل میں لکھے. تو یہاں پر پتمس دیکھیں پھینکا تو گیا تھا، شاید اس کی یادداشت جاتی رہے، یہ مسیح کا انکار کر دے، سب کچھ بھول جائے. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ پتمس کی یہ قید جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پتمس میں رب نے، میرا خیال ہے اس کی خاص ایک ٹریننگ کی، ایک خاص مخصوص ماحول سے گزارا. اور پھر جان نے وہ لکھا جو کسی نے کبھی نہیں لکھا. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور مزے کی بات وہاں پہ لکھا ہے کہ جان نے جب مسیحا کا جلال دیکھا تو وہ مردہ سے گر پڑا، لیکن خدا نے سے ہاتھ کہا کہ کھڑا ہو اور جو تُو نے کام کرنا ہے وہ کر. تو اس ٹریننگ کی وجہ سے وہ سارے جو اس وقت اس کی فارمیشن ہو رہی تھی پتمس میں، اس کی وجہ سے وہ اتنا مضبوط ہوا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے رب کے ان باتوں کو لکھا جو عام شخص لکھ نہیں سکتے تھے. اور اس نے کیا رکھا ہے، میں نے آسمان پر کچھ ایسی باتیں دیکھی میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو کچھ خدا نے سے کہا آسمان کا دکھا ہوا اس نے لکھ دیا. سو یہ خدا نے اس کی فارمیشن کی، اسے تیار کیا تھا. تھینک یو ویری مچ. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں. آپ جو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں، آپ اگر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی بٹن کو جو شیئر کا بٹن ہے دبائیں اور اس کو شیئر کریں، گروپس میں شیئر کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں. اور ہمارا پیج ہے ایمان کا سفر پیج، آپ اس کو ضرور لائک کریں. اور جب آپ لائک کریں گے تو آپ ہمارے پچھلے پروگرام بھی دیکھ سکیں گے، آئندہ آنے والے پروگرام بھی دیکھ سکیں گے. ہمارا اسی طرح یوٹیوب پیج ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی جو ہے آپ اس کو خاص طور پہ جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پیغام جو ہے یہ آپ کے وسیلہ سے بہتوں تک پہنچے گا، بہت سے لوگوں تک پہنچے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو خدا آپ کو آج اس وسیلہ سے آگے پیغام کو لے کے جانا چاہتا ہے. میں خاص طور پہ ایک بات جو آپ سے کہوں گا، یہ پروگرام بہت ہی اہم پروگرام ہے. اور اخیر زمانہ کے تعلق سے ہمارے پیچھے جو پروگرام ہم نے جتنے بھی کیے ہیں، آپ ضرور انہیں دیکھیں اور ضرور شیئر کریں. ہماری زندگی ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، zindagi.tv.net.com پہ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ ہمارا جو پیج ہے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. اور آج ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم بڑی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچائیں گے. پاسٹر تصور، جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس سارے جو یہ پہلا باب ہے مکاشوہ کی کتاب کا، بک آف ریولیشن کا، تو اس میں ایک خاص بات جو میں نے آبزرو کی کہ خدا بات کسی قوم سے نہیں کر رہا، خدا کسی قبیلے سے نہیں کر رہا، خدا کسی خاص ملک سے نہیں کر رہا، بلکہ وہ بات کس سے کر رہا ہے؟ کلیسیا سے، چرچ سے. تو دیٹ شوز کہ چرچ از ویری امپورٹنٹ ٹو گاڈ. کلیسیا جو ہے وہ خدا کی نظر میں، مسیح کی نظر میں بہت ہی ایک خاص مقام اور ایک خاص رتبہ رکھتی ہے. تبھی ابلیس پہلے دن سے ہی کلیسیاؤں کے
پیچھے ہے, کلیسیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور پہلے دن سے ہی باغ عدن سے وہ ایک چھوٹی سی کلیسیا 2 شخصوں کے خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے, وہاں سے شروع ہوا, اور پھر مسیح کے دور میں آ کے بھی اس نے ساری کلیسیوں کو تتر بتر کیا. آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور بتائیے گا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو گاسپل کا پیغام ہے, یہ گاسپل ہے از ہارٹ بیٹ آف گاڈ, خدا کے دل کی دھڑکن ہے. اور دیکھیں جس چیز کو دینے کے لیے, بنانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو, اپنے کلمے کو, یا اسے خود مجسم ہو کے دنیا پہ آنا پڑا, اس کو قربان کر دے, تو ایک بات تو واضح ہے کہ وہ چیز رب کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور چرچ کو خدا نے چونکہ نمک اور روشنی کہہ کے پکارا ہے, اور یہ دونوں اس دنیا کی بڑی اہم ضرورتیں ہیں, اس لیے چرچ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. اور ایک جو آپ نے بات کی اس میں واضح ایڈ کر دوں کہ چونکہ چرچ کی ذمہ داری بڑی اہم ہے, اور چرچ خدا کی ہارٹ بیٹ ہے, چرچ خدا کا خاص منصوبہ ہے, اس لیے شیطان دن رات اس کو برباد کرنے میں, اس کو سائڈ ٹریک کرنے میں, اور اس کو اس کے اصلی کام سے ہٹانے میں جو ہے لگا ہوا ہے. اور یہ that's the most important thing. اس لیے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ شیطان کے کہہ لیں اس کے ٹارگٹ پہ ہے, اور ہمیں چرچ کو وہ پیغام دینا ہے جو مسیح نے 2000 سال پہلے دے رکھا ہے, اسے ریوائیو کرتے رہنا ہے. بالکل صحیح. اور اس کو ہمیں اس بات کو بھی خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ خدا کی اور انسان کی محبت کو ظاہر کرتی ہے, کہ خدا جو محبت کا پیکر ہے وہ کتنا انسان سے پیار کرتا ہے, اور بار بار ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کو ایک پیغام دے رہا ہے, ہمیشہ کی زندگی تک کا پیغام لے کے جانے کا دے رہا ہے. اور یہ ایک بات بھی ہمیں خاص طور پہ اس پہ دیکھنی ہے کہ جب ہم ان کلیسیوں کے تعلق سے اگلے دنوں میں دیکھیں گے, آج بھی کچھ دیکھیں گے, تو ایک بات خاص کہ وہ وقت ایسا وقت تھا, جیسے میں نے تھوڑا سا بتایا, بیان کیا, کلیسیوں کو ستایا جا رہا تھا. جی کلیسیا کو تتر بتر کر دیا گیا تھا. نیرو نے اور اس کے ساتھیوں نے اور وہ دوسرے جنرل جو تھے, انہوں نے مل کے جو اس کو وہ جو یروشلم اور ہیکل ساری تباہ کر دی تھی. اور اس جیسے اس وقت تک خاص بات دیکھنے کی, جب یہ ریولیشن, بک آف ریولیشن, مکاشفہ کی یہ جو کتاب لکھی گئی ہے, اس وقت تک سارے شاگرد جو ہیں وہ جو ان کو شہید کر دیا گیا تھا, مار دیا گیا تھا, ظلم و ستم ان پہ بڑا ڈھا دیا گیا تھا. اور اس وقت میں سے خدا یہ پیغام, تسلی کا پیغام, اطمینان کا پیغام, آئندہ آنے والے دنوں کی خوشی اور نوید جو ہے وہ یوحنا کے وسیلہ سے دے رہا ہے, کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو بتا دے کہ آج تم دکھ ضرور سہ رہے ہو, لیکن آگے تمہارے لیے کتنی بڑی خوبصورت زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ 1000 سالہ بادشاہت جس کو ہم نے پچھلے پروگراموں میں بتایا, اور پھر آئندہ پروگراموں میں آسمان کی بادشاہت کی بات ہم کریں گے. تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہیں. اور جب یہاں پہ ہم آپ ذرا اگر اس کو پہلا باپ اس کی 12ویں آیت سے 11ویں اور 12ویں آیت طرف کہانی پڑھ دیں, اور اس میں سے ہم مزید دیکھتے ہیں خدا کے اس بڑے منصوبہ کو. جی یوحنا عارف کا مکاشفہ باب نمبر 1 آیت نمبر 11 اور 12 میں لکھا ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے, یعنی افسس, سمورنا, پرگمن, تھواتیرا, سردیس, فیلادلفیا اور لودیکیا میں. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا, اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے. پہلے باب کی 11ویں اور 12ویں آیت. ہاں جی, آپ اس پہ تھوڑا تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ ظلم کی انتہا تھی کلیسیا پر. کہتے ہیں کہ تلواروں کے اور خنجروں کے کی جو دھاریں تھیں وہ کند ہو گئی تھیں لوگوں کے گلے کاٹ کاٹ کے. اور ان دنوں میں چونکہ جانوروں کے آگے بھی مسیحیوں کو پھینکا گیا, کہتے ہیں جانوروں کو اتنا مسیحی لوگوں کا گوشت کھلایا گیا کہ وہ پیٹ ان کا بھر جاتا تھا اور وہ کھانا نہیں چاہتے تھے اور لوگوں کو پھینکتے تھے. اور تاریخ کی کتابیں, سیکولر تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں, روم کی تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ لوگ خوشی خوشی سے گیت گاتے
بجاتے اور جاتے تھے. تو دیکھیں تب ابھی پیغام شاید تحریری صورت میں موجود نہیں تھا. تو آج جب ٹریبولیشن آتی ہے, پرسیکیوشن آتی ہے چرچ پر, تو ہمیں کس قدر خوشی سے اطمینان سے جانا چاہیے کہ ابدی زندگی کا تاج جو ہے اور ابدی زندگی جو ہے, خداوند جو ہے, آنے والا وہ خوبصورت دور جو ہے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. سو دیٹ از امیزنگ. اسی لیے یہ خطوط لکھے گئے کہ کلیسیا کلیسیا ہمیشہ چیلنج سے گزری ہے. کلیسیا کے لیے ہمیشہ چیلنج رہے ہیں, دنیا کی طرف سے, سیکولر دنیا کی طرف سے, مادیت کی طرف سے, دنیا مختلف مذہبوں کی طرف سے. اس لیے یہ پیغام دیے گئے کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا, اداس نہیں ہونا, کیونکہ مرنا جو ہے ہمارے لیے. آپ کی بات بالکل درست ہے, اور یہ چیلنج اس لیے بھی ہے کیونکہ جو شیطان ہے, جو ابلیس ہے, وہ چاہتا نہیں ہے کسی طرح بھی کہ لوگ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچیں, لوگ خدا کے ساتھ جڑ جائیں, توبہ تک پہنچیں. اور اب جب ہم بات کرتے ہیں کلیسیا کی, چرچ کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو چرچ سے مطلب کلیسیا ہے. اب چرچ سے مطلب کوئی بلڈنگ نہیں ہے, بلڈنگ نہیں, کلیسیا جہاں کہیں بھی ان دنوں میں تو لوگ چھپ کے باتیں کرتے تھے. تو یہ کلیسیائیں جو یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں, یہ وہ کلیسیائیں 7 کلیسیائیں ہیں جو بڑی ایک ریلیونس رکھتی تھی خدا کے پیغام کے تعلق سے. تاکہ جب ہم ان کے تعلق سے دیکھیں گے تو وہ جو کچھ ان کلیسیوں میں ہو رہا تھا وہ آج بھی اس کا عکس ہمیں کلیسیوں میں نظر آتا ہے. اور ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے کہ 7 کلیسیوں کو جب لکھا گیا تو 7 کا عدد بڑا اہم عدد, کاملیت کا عدد کہا جاتا ہے. لیکن اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 مہروں کا ذکر ہے, 7 نرسنگوں کا ذکر ہے, اور بہت دفعہ یہ 7 کا ورڈ اور یہ 7 کلیسیوں سے شروع ہوتا ہے, اور پھر 7 جو نرسنگے اور 7 مہریں, اور اس طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ پھر 7 فرشتوں کا ذکر ہے. اس طرح بہت سی یہ باتیں ہیں جو ہم دیکھیں گے آگے جا کے. تو یہ جو کلیسیا ہے, یہ چرچ ہے, کوئی بلڈنگ کی بات ہم نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں مسیح کے بدن کی, ہم بات کرتے ہیں وہ جو ایمان لے آئے, ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا, اور ہم بات کرتے ہیں چرچ کہتے ہیں اس کو جو مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں لوگ, چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی ہوں. میں نے بہت سے چرچز دیکھے ہیں, بلکہ ہم پاکستان میں کرتے تھے, مجھے ابھی تک یاد ہے, مارچ فار جیزس, اور ہم لکھتے تھے چرچ وداؤٹ والز, جو کہ ہم نکل کے مارچز کرتے تھے اور سڑکوں پہ کرتے تھے, اور ہم خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور میں اس تنظیم کا بہت سال چیئرمین بھی رہا. ہم نے ایک اور اسی طرح کی تنظیم بنائی تھی, یونائٹڈ کرسچن پیس کمیٹی, اور اس کے وسیلہ سے بھی ہم نے یہ کلیسیا سڑکوں پہ نکلی, ٹرینز میں ہم نے ٹرین مارچ کی بڑی خوبصورت طریقے سے, پاکستان کے ایک کونے سے, پشاور سے لے کے کراچی تک. تو کلیسیا یہی ہے کہ وہ نکلے, کلیسیا وہی ہے جو خدا کے ساتھ چلے, آگے بڑھے. اور میں جو بات کر رہا تھا خاص ان 7 کلیسیوں میں سے 5 کلیسیوں کو جو ہے خدا نے تنبیہ کی. کیوں تنبیہ کی؟ کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کمٹمنٹ کو قائم نہ رکھ سکے, وہ خدا کے ساتھ اس طور پہ نہ چل سکے. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ چلے, اس کے کلیسیا, اس کا چرچ اس کے ساتھ چلے. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. جی تھینک یو ویری مچ. میں ضرور کہوں گا, دیکھیں آپ نے ابھی جو حوالہ پڑھایا اس میں ہے کہ یسوع مسیح چراغدانوں کے بیچ میں گھوم رہے ہیں, وہ چلتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جب میں پڑھتا ہوں کہ ایکس رے ہو رہا ہے کلیسیا کا, ایکس رے کھینچ کے میں دکھا رہا ہے کہاں کہاں پر کیا کیا پرابلم ہے, کیا کیا بیماری ہے, اور جو غلط ہے اس کے لیے تگودو شروع کرو, اس کے لیے علاج شروع کرو, اس کو درست کرنا شروع کرو. سو یہ خطوط جو ہیں لکھے ہی اس لیے, جیسے آپ نے کہا کہ 5 کلیسیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو تنبیہ کی ہے, خداوند ایڈمونیشن کی ہے کہ بھائی آپ میں یہ غلط چل رہا ہے. تو مسیحا نے ایکس رے ایسی تصویر کھینچی گئی ہے کہ چرچ کے اندر پائے جانے والی برائیوں کو, غلطیوں کو, کوتاہیوں کو یا سائڈ ٹریک ہونے کو واضح کیا گیا ہے, تاکہ آنے والا چرچ اس کو پڑھے. اور یہ صرف اسی دور کے سب کے لیے ہے یہ حکم کہ وہ پڑھے اور اپنے اندر پائے جانے والی غلطیوں کو تلاش کرے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ آج بھی ہم ان کو پڑھیں تو ہم درستی کی طرف قدم مار سکتے ہیں, اور اپنی کلیسیائی. اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ کلیسیائی ہیلتھ کو چیک کرنے کا بھی ایک پیرامیٹر ہے. یہ جو لیٹرز ہیں, ہم کہاں پر ہیں, ہیلتھی ہیں, ان ہیلدی ہیں, غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں, غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس لیے یہ خوبصورت تصویر ہے. اور یہ جو بات میں نے کی تھی خاص طور پہ کہ یہ پیغام جو ہے
یہ کلیسیا کو دیا گیا، چرچ کو دیا گیا، تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یوحنا عارف کو کہا گیا کہ یہ کلیسیوں کو بھیج، ان 7 کلیسیوں کو یہ لکھ. یہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے، اس میں بھی ہم نے بھی اس کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور آگے بھی دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو لکھ. سو دس از دی میسیج ٹو دا چرچ. کلیسیا کو میسیج ہے، اس سے باہر میسیج نہیں ہے. تو جو کلیسیا کے اندر ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اسی لیے کلیسیا کو یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں تک پہنچو تاکہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے اور خدا کے پلان کے اندر لایا جا سکے. اور یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ دنیا جو خدا سے دوری میں ہے، دنیا جو اس کو نہیں پہچانتی، وہ اس کے پیغام کو جانے اور پہچانے. اور جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ان 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، 7 ستاروں کا یہاں پہ ذکر ہے، اور 7 چراغ دانوں کا ذکر ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے. جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے، پتہ نا بک آف سمبلز ہے، اس میں سمبلز بڑے یوز کیے گئے، ستارے بڑے یوز کیے گئے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑے اہم معنی جو ہیں. ہمیں وہاں پر روشنی نظر آتی ہے نا، چراغ دان نظر آتا ہے. تو کلیسیا کا کام جو ہے وہ روشنی پھیلانا ہے. اچھا سوری، میں ایک اور بات بھی کر دوں. آپ نے کہا کہ خداوند نے یہ ایک چرچ کو خط لکھا. انہوں نے جانے سے پہلے کہا تھا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اس لیے اب ہم نے اگر دنیا پر اپنا جرنی شروع کر دیا ہے بطور کلیسیا، تو وہ پھر ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہم اپنے سفر میں کامیاب رہیں، اور اس کا جو پیغام تھا، جو چرچ کا مینڈیٹ تھا، جو چرچ کی ذمہ داری تھی، اس کو چرچ پورا کرتا چلا جائے. اس لیے اس نے یہ خط لکھے. تو رہی بات یہ شمعدانوں کی، اور اس میں مسیحا گھوم رہے ہیں روشنی کے درمیان، یعنی وی نیڈ ٹو ہیو ہم آل دا ٹائم ان آور چرچز. معاف کیجیے گا، آج کل تو بہت سارے چرچز نے مسیحا کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے، لیکن اس کا اندر ہونا ضروری ہے. وہ ڈیڈ چرچ ہے جس کے اندر مسیح نہیں ہے، اور جب مسیح ہے تو وہ پھر ہماری غلطی، اگرچہ وہ شاباشی بھی دیتا ہے، لیکن ہماری کوتاہیوں، غلطیوں، کوتاہیوں، شارٹ کمیز کو بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تاکہ ہم درست راہ پر رہیں اور جو مینڈیٹ دیا گیا اس کو پورا کرتے چلیں. بالکل. اور یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے بھی ہے. میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ ضرور اس پہ ہمیں میسج کر کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اور پھر سے میں کہوں گا کہ ہمارے پیج ایمان کے سفر کو، اور یوٹیوب پہ بھی ایمان کا سفر پیج ہے، اور فیس بک پہ بھی ان کو آپ لائک کیجئے تاکہ ہمارے یہ پروگرام سارے آپ ایکسیس کر سکیں، پرانے پروگراموں کو بھی دیکھ سکیں، اس کو بھی دوبارہ دیکھنا چاہیں دیکھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شیئر کریں، اس پروگرام کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ مفید تعلیم دوسروں تک بھی پہنچ سکے. اور ہم یہ تعلیم جب لے کے آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس میں آگے لے کے جانے میں ہمارے ہاتھ بنیں. پاسٹر تصور میں خاص طور پہ جو یہ بات ہو رہی تھی، یہاں پہ 7 جو چراغ دانوں کا ذکر ہے. جی جی. اکثر وہ ایک پکچر دکھاتی ہے کہ ایک چراغ ایک ہے، سٹینڈ ایک ہے، لیکن اس کے اوپر چراغ 7 ہیں. لیکن یہاں 7 لیمپ سٹینڈ کی بات ہے. اس کو آپ کلیئر کیجیے گا. بالکل، ویری رائٹ. اور یعنی کہ وہ روشنی جو ہے اس کلیسیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ ایک اس روشنی کی بات کر، جو دیا جل رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح اس کے درمیان. اچھا، ایک اور آپ نے شاید مجھے پوچھا کہ وہ فرشتہ ہے، فرشتے کو لکھ، کہ وہ فرشتے کو لے. ابھی اس پہ بھی لوگوں کی رائے ہے کہ یہ شاید چرچز کے منسٹر ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی تشریح درست ہو، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا کلام میں بڑے اشارے ملتے ہیں کہ بچوں کے فرشتے ہیں یا ہر قوموں کے فرشتے ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہر چرچ کا، ہر دور کا، ہر کلیسیا کا بھی اپنا ایک فرشتہ ہو جو اس کی کیئر کرتا ہے، اس پہ نظر رکھتا ہے، اور جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو وہ فرشتہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب ہم درستی سے اچھی ڈائریکشن پر نہیں جا رہے ہوتے تو وہ جو ہے وہ اداس ہوتا ہے، یا آسمان پر ہماری خوشی، ہمارا پیغام جو وہ درست نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال میں اگر منسٹر ہیں تو پھر بھی خوشی کی بات ہے کہ خدا نے اتنی بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اگر وہ ہمارے فرشتے ہیں تو ہمیں یہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہماری اہمیت جو ہے آسمان پر کتنی زیادہ ہے. اور روشنی کی بات میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اصل میں سوال یہ تھا کہ اس میں ذکر ہے 7 چراغ دانوں کا. جی جی، 7 چراغ دانوں کا ذکر ہے،
اور ہم اکثر وہ جو ایک امیج آتا ہے کہ ایک ہی چراغ دان ہے, آئی مین اسٹینڈ ہے, 7 لیمپ اسٹینڈس کا ذکر ہے, جی 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 ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن اکثر وہ جو ایک سمبل شو ہوتا ہے اس پہ ایک اسٹینڈ ہے جو منورہ ہوتا ہے, لیکن ہاں اس کے اوپر چراغ وہ 7 ہیں. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ 7 لیمپ اسٹینڈس جو ہیں یہ سیپریٹ ہیں, تو اس کے تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اس کو ضرور آپ بیان کیجئے. جی. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ اگر یہ جو میسج ہے یہ کلیسیوں کے لیے ہے تو یہ غیر مذاہب کے لیے, ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے اور مذاہب کے لیے کیسے پھر یہ کیا اہمیت رکھتا ہے, کیسے ان کے لیے یہ ریلیونٹ ہے؟ اوکے, تھینک یو ویری مچ. میں پہلے سوال کا جواب دے لوں, پھر میں دوسری طرف جاتا ہوں کہ چرچ جو ہے, میں نے پہلے شاید بیان کیا تھا کہ چرچ جو ہے وہ روشنی کا مینارہ ہے, چرچ جو ہے لائٹ بیرر ہے, چرچ نے روشنی کو پھیلانا ہے. تو میرے خیال میں لائٹ سے چرچ کو تشبیہ دے کے اس بات کی کو بیان کیا گیا ہے, یہ ریپرزنٹیشن ہے روشنی کے حوالے سے چرچ کی, کہ چرچ نے روشنی کو, نور کو پھیلانا ہے اور نور کو آگے لے کے جانا ہے. ہر صورت شاید کسی اور بھی تشریح اس کے حوالے سے موجود ہو بھی سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں کہ چرچ جو ہے وہ لائٹ بیرر ہے اور اس نے روشنی کو پھیلانا ہے اور دنیا کے پاس لے کر جانا ہے. جو آپ نے بات کی کہ یہ چرچ جو ہے یہ تو پیغام تو پھر یہ صرف کلیسیا کے لیے ہو گیا, اور دوسرے جو ہیں وہ اس میں اچھا کیسے وہ سبق حاصل کریں گے یا انہیں کیا مل رہا ہے. پہلی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ کتاب جو ہے کنزیومیشن کی کتاب ہے, اس میں ساری چیزیں اپنے فروشن کی طرف پہنچ رہی ہیں, اپنی جو ہے کمپلیشن کی طرف پہنچ رہی ہیں, کمپلیٹ ہو رہی ہیں. تو یہ چرچ کے حوالے سے پیغام ہے, غیر قوموں کے لیے نہیں ہے, یہ بخصوصیت کے ساتھ چرچ کے لیے پیغام ہے. دوسروں کے لیے پیغام اس میں یہ ہے کہ they have to be the part of the church, کیونکہ چرچ خدا کے دل کی دھڑکن ہے, اس کی آواز ہے, اور وہ چرچ کے بارے میں بڑا کیئرفل ہے. تو جو چرچ سے باہر ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ چرچ میں آؤ, چرچ رب کے دل کی آواز ہے, چرچ میں رب چاہتا ہے ہم سارے آئیں اور اپنی درستی. چرچ یعنی کہ کلیسیا کا وہ حصہ بنے, اور کلیسیا کی اب کلیسیا کا حصہ کیسے بننا ہے وہ میں ایک تو آیت یہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اسی مکاشفہ کی 3 آیت بڑی اہم آیت ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے, پہلے باب کی لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, جی اسپیسیفک ہے, اور اس کے سننے والے, جی, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ اوپن کر دیتی ہے کہ اس کو گو کہ یہ میسج آپ نے جیسے کہا بڑا واضح طور پہ کہا کہ کلیسیا کو دیا گیا ہے, لیکن کلیسیا اس پیغام کو جسم تک بھی پہنچائے گی. جیسے آج ہم اس پیغام کو اس میڈیا کے ذریعے پہنچا رہے ہیں تو اس کو بہت سے ہمارے غیر مسیحی بھی سنیں گے. تو لکھا ہے کہ یہاں پہ کہ اس کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے, جو کوئی بھی سنے گا اور ایمان لائے گا, اور لکھا ہے کہ اس جو کچھ لکھا عمل کرنے والا. اب عمل کرنا ایمان لا کے, یعنی یسوع مسیح کو خدا نے بھیجا, یسوع مسیح دنیا کا کفارہ بن کے آئے, اور وہ کلمہ جس کو ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں, ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے کلمۃ اللہ, کہ وہ خدا کے جو کلمے سے پیدا ہوا ہے, روح اللہ کہتے ہیں, وہ روح اللہ بھی کہتے ہیں. اور اس طرح وہ ہم بھی اس کو جانتے ہیں کہ وہ فرشتہ نے کہا مریم کو کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور تو کیا ہوگی, حاملہ ہوگی, اور تو بیٹا لیں گے. تو وہ کسی بھی طرح سے جب اس پیغام پہ ایمان لائیں گے, اس کتاب کے پیغام کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے, تو وہ بھی مبارک لوگوں میں. اچھا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا صرف کہوں گا کہ دیکھیے, اب بائبل ہے 66 کتابیں ہیں نا, اس میں کچھ چیزیں پرٹیکولرلی چرچ کے لیے ہیں, کچھ چیزیں غیر قوموں کے لیے ہیں, کچھ چیزیں بہت خاص کر یہودیوں کے لیے ہیں. تو یہ انسٹرکشنز جو دی گئی ہیں یہ خاص چرچ کے لیے ہیں کہ چرچ کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں اور انہیں کس طرح اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر رکھنا ہے. تو یہ ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے نا ڈاکٹر صاحب یہاں سے کہ چرچ جو ہے وہ خدا کا پلان ہے اور کنزیوم ہو رہا ہے نا, دنیا کا آخر آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا کا آخر آ رہا ہے, ایک بات طے ہے, دنیا کا آخر آ رہا ہے, آخر میں چرچ موجود ہے. چرچ کا حصہ بننا ہے, مسیحا کا جو عالمگیر کفارہ ہے, اس کی جو
ابدی زندگی کی جو گفٹ ہے جو اس نے انسانوں کو اپنی موت کے وسیلہ سے کلوری پر قربانی کے وسیلہ سے مہیا کیا ہے، اس کو ہر شخص کو قبول کرنا ہے اور پارٹ بننا ہے۔ اور جو آپ نے بات کر دی کہ یہ میں نے پہلے کہہ دی بک آف کنزومیشن ہے، تو دور اخیر آ رہا ہے اور چرچ جو ہے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اور ورنہ آپ دیکھیں، ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا، آگے جائیں گے جب ہم ایک ایک کر کے ان چرچز کو دیکھیں گے تو 7 چرچز کو جیسے آپ نے بھی بیان کیا تھا خدا نے توبہ کرنے کے لیے کہا، کیونکہ ان کے کام اس طرح کے نہیں تھے۔ اور آج جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام یہی بتا رہا ہے، یہ کلام لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ انہیں توبہ کر کے خدا کے پاس آنا ہے۔ اگر وہ لوک وام ہو گئے، اگر وہ نیم گرم ہو گئے تو ان کو نیم گرمی کی حالت سے نکلنا ہے۔ اگر وہ کسی بھی طرح پہ، جیسے کئی کلیسیوں کے تعلق سے آگے جا کے ہم تفصیل جب جائیں گے تو ابلیس کا قبضہ ان پہ ہو گیا ہوا تھا۔ ابلیس نے ان کو مختلف طرح کی ایسی ٹریڈیشنز میں ڈال دیا تھا، رسموں میں ڈال دیا ہوا تھا، اور کلام کی رخ کو بدل کے رکھ دیا ہوا تھا کہ وہ اصل کلام کی طرف جاتے نہیں تھے، وہ ٹریڈیشنز کی طرف جاتے تھے۔ زیر زبر پیش پہ زیادہ ان کا خیال تھا، اصل مفہوم پہ ان کی توجہ نہیں تھی۔ تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے کہ جیسے خدا کا یہ کلام کلیسیوں کو ہے، تو آگے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے کہ کیسے یہ کلام جو ہے مختلف ادوار میں جو ان کلیسیوں کو اوپر لکھا گیا، یہ کیسے اور یہ ہوا، بلکہ آپ اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر میں بات کیجیے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کو، جس کو یوحنا ازدواجی کہا جاتا ہے، یہ وہ یوحنا نہیں جو لکھ رہا ہے۔ اس بات کو بھی جو ہمیں دیکھنا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا فرق تھا اور یہ یوحنا جو ہے یسوع کا شاگرد تھا۔ تو وہ بھی جب اپنی منادی کرتا ہے تو شروع میں کیا کہتا ہے؟ پس توبہ کرو، بلکہ اس کی منادی ہی توبہ کی، اور یسوع مسیح نے پہلی منادی اپنی جو ہے وہ توبہ سے کی۔ تو آج یہ پیغام جو کلیسیوں کو ہے، جو بار بار اس میں آگے آئے گا، دیکھیں گے کہ غور کرنا ہے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرما رہا ہے، اور روح کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا روح کہہ رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ بس توبہ کرو، بس اس طور پہ چلو جیسے تمہیں کہا گیا ہے۔ آپ ضرور اس کو ذرا دیکھیے گا، اس کے ان آیات کے ریفرنس میں اگر آپ اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ کیجیے گا۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں، ابھی ہم جب یہ 7 خطوط تفصیل سے پڑھتے ہیں، ہر کلیسیا کے ساتھ وعدہ ہے، اینڈ پہ وعدہ ہے نا کہ آپ کو یہ، اگر آپ اوور کم کر جاؤ تو آپ کو یہ ملے گا۔ اس میں ابدی زندگی کا تاج بھی ہے، اس میں سفید پتھر بھی ہے، اس میں من بھی ہے، اس میں اور بہت سارے گفٹس ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور مزے کی بات کہ غیر قوموں کے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھو بھئی، آپ کرسچن ہو یا نہیں ہو، مسیحا کے فالوور یا نہیں ہو، یہاں کلیسیا کے ساتھ جو وعدے ہیں ان پہ غور کیجیے۔ ابدی زندگی کے تاج کا وعدہ، سفید پتھر کا وعدہ، کتاب حیات میں اس کے نام کا وعدہ۔ تو یہ ضرورت تو ساری قوموں کی ہے، سب کی ہے، دے آل نیڈ اٹ۔ تو اس لیے انڈائریکٹلی اگر وہ اس پہ غور کریں تو ایوری باڈی ہیز ٹو come to the Lord Christ Jesus, has to or have to take him as his personal savior، اور اس کا حصہ بننا ہے تاکہ یہ ابدی زندگی، من، نام، جو جتنے تحائف ہیں، تحفے ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ان کے بھی حصے میں آ سکیں اور وہ ان کو انجوائے کر سکیں اپنی زندگی میں۔ بالکل۔ یہ 4 اور 5 آیت ذرا آپ پڑھیے گا، پہلے باب کی پہلے باب کی، اور کیونکہ یہ بڑی اہم آیات ہیں، اس میں ہمیں وہ پیغام نظر آتا ہے جو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک ہمیں پہنچانا بڑا ضروری ہے۔ 7 کلیسیوں کے نام، اور یہ 7 کلیسیاں جو ہیں اس وقت ایشیا مائنر میں، جو آج ترکی کا علاقہ ہے، ٹرکی کا علاقہ ہے، یہ وہاں کی تھی۔ اور پھر آگے اس میں نظر آیا فضل اور اطمینان۔ اب خدا کیا ہے؟ فضل اور اطمینان کا چشمہ ہے۔ فضل اس نے کیا انسانیت پہ کہ وہ یسوع مسیح کو اس نے بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر مان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور اطمینان وہ ہمیں بخش دیتا ہے جو اس کے کلام سے ہمیں ملتا ہے، اس کے کلمات۔ اس کو آپ ذرا ایکسپلین کیجیے۔ جی، میں پہلے آیت پڑھ دوں۔ پہلے باب کی 3 4 آیت آپ نے کہا، 4 اور 5۔ 4 اور 5 جی۔ سو یوحنا عارف کا مکاشفہ، باب نمبر 1، آیت نمبر 4 اور 5۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، ان کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے میں پہل اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔
جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی. 5ویں بھی پڑھ دیجیے ساتھ ہی. جی میں نے 5ویں پڑھ دیا نا ساتھ ہی. خلاصی بالکل. جی کیونکہ وہ ریلیونٹ تھی اس کے ساتھ ہی تھی. اب اس میں خاص 2-3 باتیں ہمیں خدا کے فضل اور اطمینان کے تعلق سے نظر آتی ہیں. اور پھر ایک بات جو خاص یہاں نظر آتی ہے کہ وہ لکھا ہے کہ یہ یہاں خاص طور پہ کہ وہ پہلا جو ہم سے محبت رکھتا ہے جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے خلاصی بخشی. یعنی کہ وہ خلاصی بخشنے والا یسوع مسیح ناصری اپنے خون سے یعنی صلیب پہ قربان ہو کے, صلیب پہ بلیدان ہو کے اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے اس نے ہمیں بھی فتح مندی بخش دی, خلاصی بخش دی تمام گناہوں سے. تو اس پہ ایمان لانا بڑا ہی ضروری ہے. اور لکھا ہے 7ویں آیت بڑی اہم ہے. یہاں یہ خاص طور پہ مکاشفہ کے لیے جب سیکنڈ کمنگ کی بات ہے, اور دیکھ وہ بادلوں پہ جلد آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. اب یہ بات خاص طور پہ جب ہم ان کلیسیوں کا ذکر بھی کریں گے آگے, تو ہر ایک آنکھ, دس از گوئنگ ٹو بی اے پبلک اپیرنس. یہ کوئی ڈھکی چھپی اپیرنس نہیں ہے کرائسٹ کی ہونے. یہ ہر ایک آنکھ نے اسے دیکھنا ہے. جنہوں نے چھیدا تھا لکھا ہے کہ وہ بھی دیکھیں گے, اور آگے والے آیات میں لکھا ہوا ہے اور وہ قبیلے پھر اپنی چھاتی پیٹیں گے. لکھا ہوا ہے کہ وہ چھاتی پیٹیں گے اور 7ویں آیت میں, اور وہ اور دنیا کے سب لوگ دیکھیں گے. آپ اس کے ساتھ تبصرہ کیجئے, پھر ہم ایک آگے مرحلے پہ بڑھیں گے. موقع دیا. اچھا یہ دیکھیں لکھا ہے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. اب یہ جو آنکھ دیکھ, ہر ایک آنکھ لکھا ہے نا, اور اس کے آگے لکھا ہے قبیلے چھاتی پیٹیں گے. ہم کون کس گروپ میں سے ہوں گے؟ اب یہ میں ابھی ہم کوشچن ڈال دیتے ہیں اپنے سارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو چھاتی پیٹنے, یہ جو لوگ ہیں ہر ایک آنکھ دیکھے گی, ہم کون سے گروپ میں سے ہیں؟ چھاتی پیٹنے والے گروپ سے یا پھر تالیاں بجانے والے گروپ سے؟ Are we happy to see him coming back once again or are we mourning to see him when he comes back? That is the question. تو اس لیے جو پہلے آپ نے بات کی کہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے چھاتی پیٹنے والوں میں سے ہونا ہے یا ہم نے تالیاں بجانے والوں, خوش ہونے والوں, ابدی زندگی کو دیکھنے والوں میں سے جو ہے وہ ہونا ہے. اس لیے اس کی آمد قریب ہے اور وہ جلد آنے والا ہے. تو ہر ایک شخص کو ابدی زندگی کا تحفہ حاصل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب انسان کتنا عجیب ہے, ایک چیز فری ہے اور یسوع مسیح کی قربانی اس کے کفارے کے وسیلہ سے وہ ممکن بنا دی گئی ہے, پھر بھی انسان ضد کرتا ہے, اس کو قبول نہیں کرتا, اس کے بارے میں غور نہیں کرتا. تو سب کی اینک اگر اتار کے دیکھا جائے تو خدا نے جو تحفہ فراہم کیا ہے ہر بندے کو جلدی جلدی اسے گریب کر لینا چاہیے اور ابدی زندگی پانی چاہیے. اب ہم اگر تھوڑا سا جب اس کو دیکھتے ہیں اسی باب کی پہلی 9 آیت سے لے کے 20ویں آیت تک جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ مسیح کا وہ ایک جو نقشہ وہ کھینچتی ہے جو کہ وہ بڑا لبادہ روب پہنے ہوئے ہے, پاؤں تک کا ذکر ہے, جو اس وقت کے فقی اور فریسی سردار کاہن پہنتے تھے. اور یہ ہمارے بڑے سردار کاہن کی طرح ملک صدق کا وہ بڑا سردار کاہن, یہ اس کا, اور لکھا گولڈن اس کا پٹکا اس نے باندھا ہوا ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب ایک اختیار کے ساتھ, جوڈیشل روب بھی اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں, کہ وہ جوڈیشل روب پہنے ہوئے آ رہا ہے. تو یہ جب وہ کلیسیوں سے بات کر رہا ہے تو وہ ان کو اپنا یہ رخ بھی بتا رہا ہے کہ اب میرا آنا جو ہے یہ ایک بڑے سردار کاہن کی طرح جس کے پاس اختیار ہے, اور ایک جوڈیشل وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی اختیار بھی میرے پاس ہے. آپ اس کو بھی بیان کیجئے. اور پھر یہ 7 کلیسیاں ہیں جو افسس کی ہیں اور سمرنا کی ہے اور پرگمان کی ہے, اور یہ ساری کلیسیاں کا ایک وہ پیریڈ ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ نے یہ جو بھی کہا نا 9ویں آیت سے آگے باب کے آخر تک, ہم اسے کہتے ہیں یہاں پر ایسا ویژن ہے جس میں گلوریفائڈ کرائسٹ ہے. وہ کرائسٹ نہیں جسے مصلوب کر دیا, کروسیفائڈ کرائسٹ نہیں, گلوریفائڈ کرائسٹ ہے. اور اتنا گلوریفائڈ ہے کہ جان جس نے مسیحا کے دل کی دھڑکنیں سن رکھی تھیں, وہ اس شان کی, اس آن کی, اس جلالت کی, اس شباہت کی تاب نہیں لا سکا اور مردہ سا گر پڑا. تو یہ گلوریفائڈ کرائسٹ اب اپنے چرچز سے مخاطب ہے, اپنے چرچز کو سے گفتگو کرتا ہے, ان کو ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ
دیتا ہے. سو اس لیے اچھا ایک مزے کی بات میں بڑا اہم نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. باب نمبر اس میں پہلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح از ان اے گلوریفائڈ فارم، گلوریفائڈ فارم میں ہے، اور گلوریفائڈ فارم میں وہ چرچ کو پیغام دیتے ہیں، کلیسیا کو پیغام دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد مزے کی بات سنیں، دوسرے اور تیسرے باب کے بعد اگلا آپ جیزس کو پتہ ہے کہاں دیکھیں گے؟ آسمان پر دیکھیں 24 بزرگ ہیں. سو 2 ویژن ہیں، پہلا ویژن گلوریفائڈ کرائسٹ اور دوسرا ویژن آسمان پر جیزس ہیں، لیکن اب وہ اکیلا گلوریفائڈ نہیں، اب اس کے پاس چرچ والے بھی ہیں. سو یہ جو مسیحا کا گلوریفائڈ فارم پہلے چیپٹر میں ہے اور چوتھے میں ہے، ان 2 ویژن کے درمیان کلیسیا کا پیغام ہے. اس کا مطلب کہ اب گلوریفائڈ کرائسٹ جو ہے وہ چرچ بنا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا ہی از گوئنگ ٹو کم بیک، اور وہ ہم سب کو چرچ والوں کو لے جائے گا، اینڈ وی ول بی ایز گلوریفائڈ as he is with him when he comes to take us up. So ان 2 ویژنز کے درمیان یہ چرچ کا اس نے چرچ کا پیغام دیا اس کے درمیان. اور مزے کی آخری تیسرے باب کے بعد بڑی لطف کی بات ہے، لفظ چرچ ختم ہو جاتا ہے. 19ویں چیپٹر تک چرچ ہی کوئی نہیں. چرچ کہاں پہ گیا بھائی؟ چرچ تو آسمان پر چلا گیا، اس کو لینے آئے تھے، وہ لے کے چلے گئے. سو اس لیے یہ پیغام جو ہے 7 کلیسیوں کے نام جو وہ اگرچہ لوکل کلیسیاں تو موجود تھیں، پر کلام واضح کرتا ہے کہ یہ کلیسیاؤں کے لیے جو پہلے ویژن اور دوسرے ویژن کے درمیان پیغام ہے، یہ چرچ کے دور کو، کلیسیا دور کو کور کرتا ہے. جب تک مسیح نہیں آ جاتا یہ پیغام ویلڈ ہے. بالکل. اور خاص طور پہ اس کو جب ہم یہ بھی دیکھیں، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، میں اس کو زیادہ شاید ہم ایکسپلین نہ کر سکیں، لیکن یہ جو کلیسیاؤں کا ذکر ہے جیسے افسس کا، تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بعد المسیح 34 سے لے کے 170 تک کا اگر دور دیکھیں تو وہ رسولی دور، اس کو آپ بھی اور میری آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو ہم اس کو ایکسپلین کر رہے تھے. اور جب اس کے بعد کا ہم دور دیکھتے ہیں، سمرنا کی کلیسیا کا کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں، گو کہ وہ کلیسیا اس وقت ہی تھی، وہ جب یہ لکھا جا رہا ہے تو ان کلیسیوں کو لکھا جا رہا ہے they were there. لیکن ان کلیسیوں کا جو حال ہے، ایک ریلیونس نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ نبوتی اس کا ایک پروفیٹک ویو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ روم کی جو ازا رسانی کا وہ ایک دور نظر آتا ہے اس میں ہمیں، اور جس میں نظر آتا ہے. اور آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا تھوڑا سی. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ 7 جو کلیسیوں کے نام خط ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ 4 فولڈ ہے. بالکل. پہلے تو یہ ساری کلیسیاں 7 کی 7 موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اپنے دور میں موجود ہیں. لیکن ایک کویسچن پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا اس دور میں صرف 7 کلیسیاں تھیں اور نہیں تھیں؟ اور بھی تھی، ان 7 کو چنا گیا. تو پہلی بات کہ یہ لوکل کلیسیاں تھیں، 7 تھی خدا نے چنا. دوسری اس کی پہلی اپلیکیشن ہے لوکل. دوسری اپلیکیشن یہ ہے کہ یہ اس میں پیغام یہ کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنیں، انڈیویجول بھی ہے. پھر تیسرا اس میں ہر چرچ کے لیے ایڈمونیشن لکھی ہوئی ہے، بھائی تیرے میں کیا غلطی ہے تو کیا صحیح کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی سارا کچھ لکھا ہے. تنبیہ ہے ان کو، سیدھے راستے پہ آنے کی بات ہے. اور چوتھی بات کہ نبوت کی کتاب میں اگر کلیسیا کے بارے میں نبوتی کلام نہ ہو تو وہ تو صحیح بات نہیں ہوگی نا. تو اس لیے چوتھا ہم کہتے ہیں کہ یہ پروفیٹک پیغام بھی ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایسی تصویر کھینچی، خدا کی آنکھیں نہیں ڈاکٹر صاحب، آنکھ جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے سب کچھ. اس کی آنکھ کا کمال یہ ہے، ہمارے کیمرے کی آنکھ صرف پریزنٹ دیکھتی ہے، لیکن خدا کی جو آنکھ ہے نا وہ پریزنٹ بھی دیکھتی ہے اور فیوچر بھی دیکھتی ہے. تو یہ جو تصویر کھینچی گئی مختلف چرچز کی، یہ صرف موجودہ حالت نہیں دکھاتی بلکہ آنے والے ادوار کی تصویر بھی پیش کرتی، جن کو ہم کور کریں گے. تبھی تو کہا گیا کہ بھئی اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، جس شعلہ سے مراد صاف صاف ہے کہ وہ اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہیں، اپنے اندر ایک علم بھی رکھتی ہیں، کامل علم بھی رکھتی ہیں، اور کامل توانائی دور تک دیکھ لینے کی بھی رکھتی ہیں. میں جو بات کر رہا تھا اس کو ذرا اگر آپ دیکھیں، ہمارے پاس تھوڑے منٹ ہے اس میں جتنا ہم کور کر سکیں. تو جو جیسے یہ کلیسیا، جیسے میں نے کہا کہ یہ افسس کی کلیسیا کو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کے دور میں سے گزر رہی تھی، تو وہ رسولی دور کے ساتھ اس کی ہمیں ریلیونس ملتی ہے، نظر آتی ہے. اور روم اس کے بعد کی جو کلیسیا کا دور ہے 170 سے بعد المسیح سے لے کے 312 تک کا، وہ آ جاتا ہے. روم کی ازا رسانی کا دور آ جاتا ہے اس میں جو ہے.
اور پھر روم میں کلیسیا کو قبول کرنے کا ایک دور آتا ہے، پھر اس کے بعد روم جو کلیسیا کو معزول کرتی ہے ایک وہ دور آ جاتا ہے کہ وہ یہ سارے دو ادوار ہیں. پھر کلیسیا کے اوپر جو ہے ایک اختیار کا دور ہے جو آ جاتا ہے، رومی اختیار آ جاتا ہے. اور پھر نئی روح کا ایک دور ہے وہ آ جاتا ہے کہ نئی روح پھونکے جانے کا. اور پھر آج کا دور ہمیں نظر آتا ہے جس میں کلیسیا نیم گرم حالت میں ہے. تو یہ ساتوں کلیسیاؤں کے اندر ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں. ان ساتوں کلیسیوں کے اندر ہمیں یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں. کن کلیسیوں میں اظہار ثانی کی بات ہے، پرسیکیوشن کی بات ہے، کیسے خدا سے دور ہوئی ہیں، اور آج کل کے خاص طور پہ دور میں نیم گرمی کی حالت ہے. اس کو آپ تھوڑا سا ضرور ایکسپلین کیجیے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بالکل بڑی خوبصورت تصویر ہمیں بیان کر دی. یہی سب سے میں کہتا ہوں خدا کے کلام پر ایک الہام کی اور تصدیق دیکھیں کہ خدا کا کلام الہامی ہے، رب دیکھتا ہے، رب لکھواتا ہے. انسان تو نہیں فیوچر دیکھ سکتا نا، انسان کو تو نہیں پتا آگے 2000 سال بعد کیا ہوگا. تو یہ دیکھیں جیسے اپنے ادوار بیان کیے، لطف کی بات ہے جتنے بھی چرچ ہسٹری کے طالب علم ہیں جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اگر آپ چرچ ہسٹری کو پڑھیں اور چرچ ہسٹری کو پڑھ کے ان 7 خطوط کو پڑھیں تو ان 7 خطوط اور چرچ ہسٹری میں کورسپونڈنس ہے. اسی ترتیب سے چرچ ہسٹری ترتیب پائی ہے جس ترتیب سے خطوط لکھے گئے ہیں. مثال کے طور پر پہلے جیسے آپ نے بیان کیا کہ رسولی دور تھا اور رسولوں کی ایک پیورٹی تھی، خالص پن تھا، اور وہ چرچ کے دور میں نظر آتا ہے اوریجنل جو چرچ کا ہسٹری کا دور چلا. اگلا دور جب روم ظلم و زیادتی کرتا ہے، کیا کہتے ہیں ڈائوکلیشن کے دور میں، اور کم از کم 10 کنگز کے نام لکھے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، لیکن تمہیں 10 دن عزیت دیں گے دوسرے چرچ میں. تو 10 کنگز ہیں جنہوں نے چرچ پر ظلم کیا، اور دیکھیں یوحنا نے 10 کا ذکر کیا اور 10 واقعی وقوع پذیر ہوئے. تو ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ خطوط جو ہیں ہسٹری نے ایڈوانس ہے. ان 7 خطوط کے اندر پچھلے 2000 سال کی تاریخ موجود ہے اور ترتیب سے موجود ہے. اگر آپ پروگرام کو ترتیب دیں گے تو ہم اس کو ایک ایک پہ غور کریں گے. اور وہ یہ کمال ہے کہ جس طرح ترتیب سے لکھا گیا اسی ترتیب سے اس دنیا میں وقوع پذیر ہوا ہے. لیکن سب سے بڑی امید کی بات یہ ہے کہ رب نے ہمیں چھوڑا نہیں، ہمیں ہدایت کی کہ گھبرانا نہیں، زندگی کا تاج تمہارا انتظار کر رہا ہے. کیپ آن ڈوئنگ دس. اور یہ ہسٹری جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ کچھ ہمارے لیے نیا نہیں ہے. اور آج دیکھ رہے ہیں ہم لودیکیا کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں، وہ آخری کلیسیا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ ہم گویا لودیکیا کی کلیسیا کے دور میں رہ رہے ہیں. نیم گرمی ہے اور چرچ تو بڑے بڑے بن گئے ہیں اور بڑا کچھ ہے، لیکن خالی ہوتے جا رہے ہیں. لوگ اس اسپرٹ سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اس جذبے سے خالی ہوتے جا رہے ہیں. تو پہلے سے اس کی تصویر بیان کر دی گئی ہے. لیکن امید کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں لکھا ہے کہ توبہ کرو، واپس آ جاؤ، توبہ کرو. اور ہر ایک کو بتایا گیا تو خیال کر کہاں سے گرا ہے تو واپس. سو چرچ ہسٹری میں اور یہ پیغامات میں کمال مماثلت پائی جاتی ہے. یعنی کہ خدا ایکچولی جو چاہتا ہے وہ ڈیووشن چاہتا ہے، ڈیڈیکیشن چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ کلیسیا جو ہے یا اس کے لوگ جو ہیں یا کلیسیا سے باہر بھی جو لوگ ہیں وہ اس کے پیغام کو جانیں، پہچانیں اور اس کے مطابق چلیں. اور یہی بات ان اگلے دنوں میں جب ہم ایک ایک کر کے ان ساری 7 کلیسیوں کو لے کے آئیں گے تو یہ باتیں پھر ساری واضح ہوں گی کہ ان میں کیا کیا کمیاں تھیں. اور وہ کیا کمیاں کیوں خدا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، کیوں خدا وہ چاہتا ہے کہ وہ دور ہو جائیں. کیونکہ خدا کا ایک ہی منصوبہ ہے اور وہ پہلے دن سے انسان سے محبت اور پیار کا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جانے کا منصوبہ ہے. اور یہی منصوبہ خدا چاہتا ہے کہ وہ پورا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خاص طور پہ یہ پیغام جب ہم کہتے ہیں کلیسیوں کے لیے ہے تو خدا کلیسیوں کے وسیلہ سے غیر قوموں تک پہنچنے کی بھی بات کرتا ہے. کیونکہ کلیسیا کو یسوع مسیح ناصری نے ایک ڈائریکٹ گریٹ کمیشن دی تھی، ایک بڑا حکم دیا تھا کہ جاؤ سب قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. تو کلیسیا جب گرم ہوگی، کلیسیا نیم گرمی کی حالت سے جب نکلے گی اور جب اس کے اندر اس کا روح اسی طرح کام کرے گا جو ہمیں پچھلی دہائی صدی میں نظر آیا تھا،
اور آج بھی بہت سے چرچز میں نظر آ رہا ہے، تو پھر یقیناً بہت سے لوگ اس ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں گے جو خدا کا منصوبہ ہے، عالمگیر منصوبہ نجات جو خدا کا ہے۔ خدا ان کلیسیوں کو پیغام کے وسیلہ سے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور میں بات چھوٹی سی کیجیے۔ بات ضرور کروں گا۔ ہمیں پولس کے وہ پیارے الفاظ یاد ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے ہاں، کہ میں کلیسیا کو بغیر جھری کے وداؤٹ اسپاٹ آئی وانٹ ٹو پریزنٹ دس چرچ بیفور مائی لارڈ۔ تو یہی کام سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر۔ خدا جو چاہتا ہے کہ ہم اپنے بدن سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے مجموعی جو ہمارا کردار ہے من حیث القوم، کرسچن قوم اور چرچ، اس میں تبدیلی لائیں اور داغ اور جھریاں اور دبے دور کرتے چلے جائیں، اسپاٹ لیس کلیسیا بنیں، تاکہ پولس جو ہے وہ اپنی وہ بات پوری کر سکے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ایک بے داغ کلیسیا کے طور پر خداوند کے سامنے پیش کروں، اور وہاں پر لوگ خداوند جو ہے وہ خوش ہو کہ یہ میری کلیسیا اور بغیر داغ اور جھری کے۔ اور یہ خطوط بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنا احتساب کریں، اور جہاں جہاں غلطیاں اس کو درست کریں من حیث الچرچ۔ یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اور یہ پیغامات دیے گئے ہیں اور یہ پورے طور پر ویلڈ ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں ان چرچز کو اپنی کلیسیا پر اپلائی کروں تو وی کین سی اے لاٹ آف امپرومنٹ، وی کین سی اے لاٹ آف ریوائول۔ سو یہ ساری پیغامات آج بھی ویلڈ ہیں، اور ہر شخص اور ہر بندہ اور ہر چرچ اور پوری عالمگیر کلیسیا کے لیے یہ آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا یہ 2000 سال پہلے ویلڈ تھا جب یوحنا نے خدا کے الہام سے اس کو رقم بند کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر سور، ہمارا وقت آج کا ہو گیا۔ اگلے پروگراموں میں ہم اب مزید تفصیل میں جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ناظرین، آج خاص طور پہ میں جب بات کر رہا ہوں، اور آج کا پیغام جب ہم کہتے ہیں یہ کلیسیاؤں کے لیے ہے، لیکن دراصل یہ پیغام کلیسیاؤں کے وسیلے دوسروں تک پہنچنے اور پہنچانے کی بھی اس میں ساری ہمیں تلقین ملتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہی فرمایا تھا۔ اور اگر اسی باب کے پہلے باب کے 10ویں آیت کو دیکھیں، 8ویں آیت کو دیکھیں، تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اور یہ جاننا کلیسیا کے باہر کے لوگوں کو بہت ضروری ہے۔ الفا جو ہے وہ پہلا لفظ ہے اس گریک الفابیٹس میں، اور اومیگا اس کا آخری لفظ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الفا اور اومیگا کون ہے؟ ایک ہی ہے، اور وہ یسوع مسیح ناصری، اس نے خود کہا، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ لکھا ہے کہ خداوند جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے خدا کا یہ پیغام ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اور پھر آگے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں ہی اول اور آخر ہوں۔ آپ اگر کسی خوف میں ہیں، اگر آپ شاید کسی طرح بھی خدا سے دوری میں ہیں یا اس کو نہیں پہچانتے، یہ پیغام آج آپ کے لیے ہے کہ میں اول اور آخر ہوں۔ یسوع مسیح کا پیغام ہے، ہمارے خدا کا پیغام ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، اور وہ آپ کو تسلی کا پیغام دیتا ہے، کہتا ہے خوف نہ کر۔ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس آ جانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا، دوسری بات، پہلی بات، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبداللہ بعد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ یسوع مسیح ناصری کے پاس ہیں۔ یہ یسوع مسیح ناصری کے الفاظ ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس چلے آؤ، کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے۔ میرے پاس کنجیاں ہیں، عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور جو یسوع کے پاس آ جاتا ہے پھر اس پہ عالم ارواح کا اختیار نہیں رہتا۔ آپ کیا اسے قبول کر کے اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چرچ میں ہیں اور نیم گرم حالت میں ہیں، یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے۔ اور اگر آپ نیم گرم نہیں ہیں، اور یا آپ کلیسیا میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کلیسیا میں آنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کلیسیا میں آ جائیں، یسوع کی کلیسیا میں آ جائیں، تاکہ وہ آپ پہ ہاتھ رکھے اور اس سے آپ سے کہے خوف نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو،
خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی بخشے، آمین۔